बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, आज कश्मीर में कर्फ्यू का 31वां रोज़। मकबूजा कश्मीर के अवाम जुल्म, ज़्यादती, जबर का शिकार हैं। साथ ही दुनिया भर में सिफारती कोशिशें भी जारी हैं और आज पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सिफारती महाज पर मसरूफ़ रहा और 2 अहम वज़राए ख़ारजा आज पाकिस्तान में थे। अमारात और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो पहले से ज़्यादा उम्मीद अफजा हैं और ये इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि OIC राब्ता ग्रुप का इजलास जनरल असम्बली के मौके पर होगा और कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। साथ ही आज की बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद में ये रही कि DG ISPR ने 2 टोक अंदाज में आज फिर कहा कि हम आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक कश्मीरी अवाम के लिए लड़ेंगे। और साथ ही और बहुत सारी उन्होंने बातें की जिसका भी जिक्र करेंगे। और साथ जिक्र होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलाखिर मीडिया पर होने वाली तनकीद के बाद कर्ज़ों की माफ़ी के हवाले से पेश किए गए आर्डिनेंस को वापस ले लिया। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और यह साहब कश्मीर की सूरत हाल पे, कश्मीर के महाज पर जहाँ सफारती कोशिशें जारी हैं वहाँ एक अहम कोशिश ये हुई है कि हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में हैं, वहाँ गए और वहाँ उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है, एक ब्रिटिश MP हैं होता था थे और आज वो जो उनकी पार्लियामेंट है EU की, उसके रुकन हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ने जो तासुर दिया है कि जी ये मामला कश्मीरी और मैं पढ़ देता हूं उनके तो मैं पढ़ देता हूं ताकि फिर वो उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि ये बेसिकली टोटल उसको नेगेट करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर अर्लियर टुडे, आज सुबह आई मेट PM ऑफ आज़ाद कश्मीर एट यूरोपल, उनका जो जगह है, ठीक है। He says issue is between India and Kashmiris. Pakistan has no claim to the territory and it cannot be resolved bilaterally. We held a brief press conference with the fellow MEP. मेरा ख्याल हमारे साथ मौजूद है लंदन में हैं वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब, बिल्कुल 2 टोक मौक़िफ़ रखते हैं इस मामले पर। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी राजा साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि अपनी जो सिफारती कोशिशें हुई हैं, जो मुलाकातें हुई हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा और ख़ास तौर पे ये जो साहब फरमा रहे हैं आपके बयान को जिस तरीके से इन्होंने अपने ट्वीट में शामिल किया है और इसमें जो गलत फहमी है जो पैदा हो रही है उसकी जरा थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। मैं जरा मुख्तसर भी करूंगा, बात करूंगा, चूंकि मैंने अंदर जाना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाना है। बात यह है कि मेरा वो जो इंटरव्यू है वो उसने पहले दे रहा था, उसने हमारी हमायत की, सबकी तायद की, उसके बाद मेरा भी लिया, वो ARY वाले ने लिया, वो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर भी जारी कर दूंगा, वो मैंने मंगवाया हुआ। मैंने जो बात की थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर की टेरिटरी पर कभी क्लेम ही नहीं किया। यही पाकिस्तान का हायर ग्राउंड है। वो कहता है कि लोगों को ये इख्तियार दे जाए, अपना फैसला करें। ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। पाकिस्तान कहता मुझे दे दो, हिंदुस्तान कहता मुझे दे दो, पाकिस्तान कहता है कश्मीरी अवाम ने फैसला करना। मैंने ये बात की थी, ठीक है ये नहीं। तो पाकिस्तान ने कब क्लेम किया? आइन में लिखा हुआ कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि 257 पढ़े पाकिस्तान का आर्टिकल, उसने कहा कि अगर जब कश्मीरी ये फैसला करेंगे और पाकिस्तान का इलाका, तो वो जो फ्यूचर के रिलेशन वो भी कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर करेंगे। ये 57 के आइन में भी था, 62 में भी था और 74 में भी था। तो पाकिस्तान तो हर मॉरल ग्राउंड, हमने इसको जो है ना टेरिटोरियल डिस्प्यूट ही बनाना है, इसको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन बनाना है। और कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान क्यों कहता है, वो ये बात है। वो अब वो मैं अपना जारी भी कर दूंगा। उसने शायद मेरी बात को उस तरह लिया, उसकी बात जो मैं बात कहता हूँ मैं आज भी कहता हूँ। अगर मुझे कल वोट का हक मिला, मैं पाकिस्तान के हक में दूंगा। इसमें कौन सी बात है? मेरे घर पर तो हिंदुस्तान ने के जहाजों ने 48 की लड़ाई में बमबारी भी की थी, तो मुझसे कोई तवक्को रखे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ जाऊंगा? मेरा अपना क्लेम है। बात ये, इसको टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर बनाएंगे, किसी ने हिंदुस्तान से कश्मीर लेकर पाकिस्तान को नहीं देना, सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का। तो ये हमने कहा कि ये इसको जंग है कश्मीरियों की हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ तो नहीं है ना। पाकिस्तान तो हमारा साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अभी भाई कहते रहे हैं कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट में लेके वो कश्मीरियों को निगेट कर रहे हैं अपने तौर पे, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्रिंसिपल स्टैंड के खिलाफ हो जाता है। जी बिल्कुल, तो ये बात है, मैंने ये बात कही थी। अब उससे अपने तौर पर उसको लिया, वो मैं इंशाल्लाह वो मैंने जिनके लोगों से लिया था उनको मैंने कहा मुझे भेजो व्हाट्सएप पर, ताकि मैं वो बता भी दूं मैंने क्या कहा। सिर्फ 1 मिनट आपको दूंगा, 1 मिनट दूंगा। जो ब्रसल्स में जो आपकी हुई है, ब्रसल्स में आपको जो ब्रीफिंग हुई है, उस पर बता दीजिएगा किस लेवल की सक्सेस हुई है वो। जी मैं आप सर्च करूं कि वो था क्लोज डोर सेशन था सारा, सिर्फ उसमें मेंबर ही थे और वो पहला दिन था नई यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट का और पहला क्वेश्चन कश्मीर का था। उधर से जो लोग बाहर आए थे, जो हमसे मिले, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के जो दोस्त भी थे बाज मेंबर,
انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے جو ہندوستان جو مودی کی حکومت وہاں پر کر رہی ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمارا جھگڑا ہندوستان کی ریاست کے ساتھ نہیں، ہمارا اس گروہ کے ساتھ ہے جو آج ہندوستان پر قابض ہے، اور یہ نیا ہٹلر ہے. ان کو میں نے کہا یہ نیا ہٹلر پیدا ہو گیا ساؤتھ ایشیا میں، اس سے لوگوں کو بچائیں، دنیا کو بچائیں، یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے یہ مودی. یہ میں نے اندر جا کر بات کی ہے اور ان سب سے بات کی ہے، اور میری بات سے لوگوں نے اتفاق کیا کہ یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ دب نہیں سکتا، یہ باہر آ گیا ہوا ہے، اور ہم اس کے بارے میں جو ہے یورپین یونین وہاں جو ان کے ایکسٹرنل سروس ونگ ہے اس کے بھی نمائندے بیٹھے تھے، ڈائریکٹر جنرل، اس کو وہ رپورٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے پھر یورپین یونین باضابطہ طور پر سرکاری طور پر اپنا موقف دے گی. ہندوستان کا وزیر خارجہ آیا بھی تھا، اسے بڑی ریکویسٹ بھی کی، لیکن وہ سوال جو ہے وہاں پر ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اور کشمیر کی جدوجہد کی، دونوں کی. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ جو حکومت پاکستان اس وقت جو سٹانس لیا ہوا ہے خارجہ محاذ کے اوپر بھی سفارتی جو کوششیں جاری ہیں، اس میں آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اگر میں نے اس دن بھی کہا تھا ان سے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے، آج بھی میں کہتا ہوں، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، وہ اٹھیں، وہ ماسکو جائیں، وہ واشنگٹن جائیں، وہ اپنا لنڈن جائیں، وہ ٹوکیو جائیں، وہ برلن جائیں، وہ پیکنگ جائیں، اور سعودی عربیہ جائیں، یو اے جائیں، خود جائیں، وہ پرسنلی جائیں وزیر اعظم پاکستان، وہ اس کی بات سنی جائے گی. وہ جا کر تو آگاہ کریں. اور مودی کے جو ڈیزائنز ہیں جس وہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ایک نیو نازیزم جو پیدا ہو رہا ہے اس سے جو ہے نا اس سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کریں اور بات کو سنا جائے گا. یہ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، لوگ اس بارے میں بڑے پریشان ہیں کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں اس سے. یہ میری گزارش ہے جی. اس میں چلیں جی، بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے وقت دیا اپنی مصروفیت سے. جی اپنا دونوں چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک کہیں. دیکھیں پہلی بات، پہلے دن سے بنیادی طور پر ٹرمپ اور مودی، ہم پہلے دن سے کہ دونوں کی بنیادی سازش یہ ہے کہ اس کو ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا مسئلہ بنا دیا جائے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا بنائیں گے تو کہیں گے there is a dispute on the land، اور دو ملکوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہے اور اس کو طے کرو. جب ڈسپیوٹ ٹیریٹوریل ہو جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے اچھا جی آدھا تم لے لو، آدھا یہ لے لو، آدھا اس کو دے دو، اس کو یہ کر دو. لیکن جب پلیبسائٹ کی بات ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والوں کے حق کے حاکمیت کی بات ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کی حق کے راشماری کی بات ہوتی ہے، تو پھر اقوام متحدہ مسئلہ جاتا ہے، پھر وہ ایک یونیورسل ایشو بن جاتا ہے. اتنی ٹھیک بات ہے. اور ابھی تک آپ اس بات پہ لگا کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا. او بھائی کشمیر کے بارے میں فیصلہ کرنے دو، کشمیر بن جائے گا پاکستان. یہ جو ہم نے آج سے ایک سلوگنائز شروع کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے بن جائے گا. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ پاکستان کو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ حصہ رکھنا ہے. دوسری بھی ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو شٹل کاک بننا چاہیے. جو بندہ کشمیر کا سفیر ہوتا ہے نا، وہ بنی گالا میں نہیں بیٹھا رہتا، وہ پھر بیگ اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کی جب حکومت خطرے میں پڑی تھی، وہ ایک رات میں 7 ملک گھوم گیا تھا. آپ کو ایشو ہے آپ کا اس وقت، آپ کو اس وقت پوری دنیا میں گھوم جانا چاہیے. آپ دیکھیں ان کا انڈین پرائم منسٹر کتنے کا فارن منسٹر کہاں گھوما ہے، رکا ہی نہیں ہے. وہ چائنا جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. ہم نے 3 دفعہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پہ بات کی، ہم نے فلاں جگہ بات کی. او بھائی یہ ٹیلی فون والے مسئلے نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں اگریسو ڈپلومیسی، جو پہلے دن سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اگریسو ڈپلومیسی میں آپ شاہ محمود سے زیادہ اور بات مخالف ہے، لیکن اس کا عمران خان کی بات سنیں گے کیونکہ عمران خان کا ایک سٹیٹس مختلف ہے. عمران خان واز پاپولر بیفور ایون بینگ پرائم منسٹر. اس سے پہلے سے وہ پاپولر آدمی تھا، ان کے اخباروں کے اندر آتا تھا، سب کچھ تھا. اور جتنی پوری دنیا میں میڈیا کوریج ہمیں ملی ہے کشمیر کو، اس کو کیش کرانے کی ضرورت ہے. اس وقت لوہے گرم کے اوپر اگر آپ نہیں نکلتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. یہاں ان کو بلایا جا رہا ہے، یہ وہاں جاؤ سعودی عرب کے جاؤ، بیٹھو وہاں بیٹھ کے جوائنٹ پریس کانفرنس کرو. جب آپ ان کے گھر میں ہوں گے 10 باتیں آپ کی مانی جائیں گی. چائنا میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو، روس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو، ٹوکیو میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو، ماسکو میں بیٹھ کے پریس. یہ جو تم یہاں پر بیٹھ کے درشن دیتے پھرتے ہو کہ جناب یہ نازی پیدا ہو گیا، یہ ہٹلر پیدا ہوا، یہ تم وہاں جا کے پرسنل بیٹھ کے کوئی نہیں کرتے. جرمنی میں جا کے کیوں نہیں بتاتے لیکچر ارینج کرو، تمہاری ایمبیسی جرمنی لیکچر دے گے کہ دیر از انادر ہٹلر کمنگ گا، پورے جرمنی کا میسج تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. خوفزدہ ہوتے ہیں وہ تو، نازیزم کا نام سنتے ہی. آپ انگلینڈ میں جا کے بات کرو کہ یہ جناب یہ ان کا آر ایس ایس کی وہ کتابیں اٹھائے جس میں ہٹلر کو ہیرو بتایا گیا، آپ جا کے بتائیں وہاں پر. آپ جب بتائیں گے، یہ میں اور یہ مقبول جان یا کوئی میڈیا کا اینکر تو نہیں ہے. عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان وہ جا کے بتا رہا ہے، اور وہ جا کے اگریسو تقریر جہاں آپ کی ضرور نہیں کہ آپ کی تقریر جہاں وہ ہر ٹی وی چینل پہ نشر ہو. when you will be there as a Pakistani Prime Minister in England, you will be an event. بالکل.
تمہیں کوریج کیے بغیر رہ نہیں سکتے کا BBC، تمہیں کوریج کیے بغیر رہ نہیں سکتے کوئی اور اخبار بھی ان کا. اسی طرح جب آپ ٹوکیو پہنچو گے، جب آپ فرانس پہنچو گے، آپ کسی اور جگہ پہنچو گے، کچھ نہ کریں، پاکستانی کمیونٹی کو خطاب کر لیں، وہاں ایک پریس کانفرنس جا کے کر لیں، نہ ملاقات کریں. کیا وجہ کیا آپ کو لگتی ہے، کیوں نہیں گئے عمران خان صاحب؟ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کیوں نہیں؟ کیا مصروف زیادہ ہے؟ شاید اکانومی کا کوئی مسئلہ ہے کہ شاید دن رات. عمران خان کے ہونے یا نہ ہونے سے اکانومی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا نہیں، پڑنے والا تو نہیں، بالکل نہیں پڑے گا، قطعاً نہیں پڑے گا. شبر ذاتی کے ہونے نہ ہونے سے بھی نہیں پڑے گا، کسی کو ہونے سے فرق نہیں پڑتا. سمپل سی بات، آپ کا جہاں فرق پڑتا ہے وہیں پڑتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیبنٹ میٹنگ کرنے سے لوگ، نواز شریف 6 مہینے کے 7 سال کیبنٹ میٹنگ، مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں 1 سال تک سیکرٹری انفارمیشن رہا ہوں. سیکرٹری انفارمیشن جو ہے وہ ممبر ہوتا ہے، پرمننٹ ممبر ہوتا ہے کیبنٹ کا. ایک میٹنگ ہوئی تھی تو کیا فرق پڑا؟ شہباز شریف گورنمنٹ چل رہی تھی. بالکل جہاں ہے وہاں ضرورت ہے وہاں آپ کو جانا چاہیے. آپ نکلیں، آپ کا ایک ٹور ارینج ہونا چاہیے تھا اس وقت تک کہ آپ دنیا، اور آپ کی گورنمنٹ. ایک بات یہ بھی ہے عمران خان صاحب، پکے پاؤں سے جائیں. پاکستان میں آپ کی کوئی حکومت نہیں کرتا. یہ ہم سے ذمہ داری لے لیں. دیتے ہیں ذمہ داری؟ میں ذمہ داری دیتا اس لیے کہ جن لوگوں نے ہلانی ہے ان کا مجھے پتا ہے، اور پورے پاکستان کو پتا ہے. ایک پیج پہ ٹھیک ہے نا. تو پاکستان گورنمنٹ، اور جو دونوں لیڈر آپ نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، دونوں لیڈر، اور نیچے کو اپنے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے کام میں لگا دیا ہوا. کوئی اپنا ٹریل بنا رہا ہے، کوئی اپنا وکیلوں کو دیکھ رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب چودھری یہی تو کرتے ہیں کہ مخالف کو کورٹ کچہری میں گھماتے رہتے ہیں، اپنا ان کا چلتا رہتا ہے. آپ نے سب کو کورٹ کچہری میں لگا دیا، آپ کی حکومت کو کون کرائے گا اس وقت یہاں پر؟ تو آپ جائیں بھائی، آپ جائیں، نکلیں، جہاں مت بلائیں وہاں جائیں. اور یہی سفارت کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بجائے مورل ہائی گراؤنڈ پہ بات کریں. بالکل صحیح. ہماری وہ ہے اپنا تسنیم اسلم جو ہے میری بیچ میٹ ہے، وہ کشمیر کی ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ کشمیر پاکستان کا آئین کا کشمیر درج ہی نہیں ہے. اچھا. اور نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. کشمیر پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. بالکل. آپ وہاں پر ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر بیٹھے ہوئے. اسی لیے ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. وہ بنے گا، اپنی بات پلیبسائٹ کے بعد. لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک پوری کی پوری نیشن وہ ڈپرائیو ہے کس بات پہ؟ اپنے حق کے رائے شماری سے، کہ آپ اس سے یہ دنیا پوری میں اور کیا ہے؟ آپ جمہوریت کا نعرہ لگا لو، بے شک 10 لاکھ بندے قتل کر دو. آپ نے عراق میں قتل نہیں کیے، بالکل. آپ نے افغانستان میں قتل نہیں کیے، قتل جمہوریت کے نام پہ قتل کیے نا. تو آپ جمہوریت کے نام پہ نعرہ لگا کے کسی کو شکست دو نا، جو ان کا روٹ آف بزنس ہے اسی پہ چلو. یہ ہے اصل بات ان کی ٹھیک کی ہے. اب یہ فل بینین جو ہے نا MP صاحب جو ہے، اس کا وہاں ہوتا تھا، اس کی دال وال وہاں گلی کو نہیں، اور یہ وہاں سے ادھر سے وہاں پر یورپین یونین میں چلا گیا. اور اس کا جو پورا اس کا کریکٹر دیکھا ہے کہ ہی از بیسیکلی ان کے اپنی پالیٹکس کے اندر بھی ٹھیک نہیں. اچھا. وہاں پر جو یورپین یونین کے اندر وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو یورپ کے جو اپنا جیسے کہتے ہیں اینلز کے اندر یا ان کی فٹ نہیں ہوتے، ان کو کہتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہ پایا ہو ان کی گفتگو کو، اور اس نے اس طریقے سے. راجہ فاروق عادل صاحب کی انگریزی تھوڑی نہیں، انگریزی کا مسئلہ نہیں ہے، شاید اس نے اس طرح یہ ہو بھی سکتی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا گفتگو. راجہ صاحب نے کہا کہ راجہ صاحب کو چاہیے راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری کریں گے. ابھی تو خیر وہ جا رہے تھے انگلینڈ کے پارلیمنٹ. لیکن ایک چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ ان کو کامیابی ملی ہے، اور جو یورپی پارلیمنٹ میں جو بات ان کی سنی گئی ہے جس طریقے سے، دیکھا نا وہ گئے ہیں یورپی، دیکھا ان کا جانا بنتا بھی ہے. وہ گئے ہیں یورپین پارلیمنٹ میں گئے ہیں، ان کا انگلینڈ کے ابھی برٹش پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، ان کا بنتا بھی کوئی بیسیکلی ان کو ایک ایگزائل گورنمنٹ اناؤنس کر دینی چاہیے. راجہ فاروق حیدر کو سربراہ بنا کے کر دینی چاہیے. بالکل. یا کو 2-1 بندے وہاں سے لے آئیں جہاں سے موجود ہے. حریت کانفرنس کی نمائندگی آپ کے پاس مظفر آباد، آپ ایگزائل گورنمنٹ بنا دیں اور شیڈو گورنمنٹ کرتے اور وہ پوری دنیا میں جا کے کیس لڑے. اور صاحب یہ بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے DGISPR کی پریس کانفرنس کا، جس میں بہت اہم باتیں کی گئی.